बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 2 जनवरी जुमेरात का दूसरा वीलॉग और बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखता हूं। असल मामलात इस वक्त जो हो रहे हैं पर्दे के पीछे GHU और अडयाला के दरमियान, ये बराह रास्त मुज़ाकरात है, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। और 13 जनवरी तक मामलात हल करने की डेडलाइन क्यों दी गई है। आज इमरान खान का एक और मुतालबा तस्लीम सुप्रीम कोर्ट में। 8 फरवरी इलेक्शन की धांधली के खिलाफ बड़ा केस 7 जनवरी से समाअत के लिए शुरू होने लगा है। और सियासी कमेटियों के मुज़ाकरात में अली अमीन गंडापुर की एंट्री क्यों हुई। दूसरी नशिस्त में आलामिया भी आया और खान से मुलाकात का फैसला। 9 मई मिलिट्री जेलों से रिहा होने वाले कारकुनों का शानदार इस्तकबाल, क्या पैगाम दिया गया। और PTI ने आर्मी चीफ का फैसला मुस्तरद किया। मिलिट्री के जो कैद में कारकुनान थे उनकी रिहाई पर मज़ीद रिहाई मांग ली। साबिक DGI के फ़ोन का मामला, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने इंकशाफात किए, हैक हुआ फ़ोन। और शाम में क़यादत की सऊदी अरब में मुलाकात। इससे अरब दुनिया की सियासत और पाकिस्तान पर क्या असर होगा, इस्टेब्लिशमेंट के लिए बुरी खबर क्यों है ये। सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ की और आज जो है वो एक नई तारीख बन गई है। इन खबरों की तफसील से बात करते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से सबसे पहले अहम मामला, एक मुज़ाकरात तो आप देख रहे हैं जो अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और सलमान अहमद राजा, जो पहले नहीं थे अब मौजूद है, बाकायदा हुकूमत से हुकूमत के, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और दूसरे मानों में वफाक की हुकूमत के मुज़ाकरात है, बड़े सीरियस संजीदा माहौल में। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत यहाँ मौजूद है और उसमें साहबजादा हामिद रज़ा और अलामा राजा नासिर अब्बास, ये इमरान खान के दोनों वफादार और करीबी साथी हैं। मुज़ाकराती कमेटी सिर्फ ऐलान करेगी मुज़ाकरात हुए हैं कामयाब। दोनों इतराफ़ से ये जो बनाई गई कमेटी है, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट, और ये असल में सेफ़ रास्ता, उसकी मैं आपको तफसील आपको बताता हूँ, समझ आ जाएगी आपको कि ये मुज़ाकराती कमेटी बनाने का मकसद। देखिए, असल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसका नतीजा निकलेगा वो ये सियासी मुज़ाकराती कमेटी सिर्फ ऐलान करेगी उसका। इस्टेब्लिशमेंट बुशरा बीबी के साथ इमरान खान के साथ जो मामलात तय करने की कोशिश कर रही है, जो पैगामात भेज रहे हैं, और ये सारे पैगामात जो इमरान खान तक पहुँचाए जाते हैं लंबी लंबी मुलाकातों के सेशन में, इस्टेब्लिशमेंट की जो मुतालबात, खान का जवाब एब्सोल्युटली नॉट आ रहा। ये मैं आपको बड़ी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। खान वो तमाम पैगामात सुनता है, तफसील से उन्हें जांचता है, उस पर गुफ्तगू करता है, उसके बाद अपना मुतालबा दोहरा देता है, बड़ा सादा सा। और इमरान खान की रिहाई के लिए आपको पता है जितनी ऑफ़र्स आ रही हैं वो साथ साथ बताते हैं इन्हें खान को कि इंटरनेशनल दबाव है हमारे ऊपर, तस्लीम कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी कह रहे हैं। अभी 9 मई के जो 65 लोगों की सज़ाओं का मामला रिलीफ, अब उस पर देखें मरीम नवाज़ भी क्रेडिट लेना चाहती हैं। मुनीब फ़ारूक कह रहा है कि मरीम नवाज़ के कहने पर आर्मी चीफ ने लोगों को रिहा किया। अंदाज़ा करें, इतने रहमदिल हैं। और उसका क्रेडिट चाहे अदलिया को दे दें, चाहे उसका क्रेडिट आर्मी चीफ को, जिसको मर्ज़ी दें, लेकिन हकीकत ये है, एक तो उनकी सज़ा पूरी हो गई थी, दूसरा ये मामला इमरान खान ने बड़े वाज़े अंदाज में किया कि अडयाला जेल से उस वक्त तक बाहर नहीं आऊँगा जब तक मेरे तमाम सियासी कारकुन और रहनुमा रिहा नहीं होते। ये तकरीबन 5000 के करीब बनते हैं। और इमरान खान को बार बार ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हलफनामे से पहले आप एक दफ़ा अडयाला जेल से बाहर आ जाएँ 13 जनवरी तक, ताकि हम ये बयानियाँ बना सकें, उन्हें बता सकें कि हमारा कोई अपोजिशन रहनुमा कैद में नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया के जमहूरी निज़ाम को आप देखें, किसी मुल्क में अपोजिशन रहनुमा जेल में नहीं, किसी मुल्क में भी, सिवाय पाकिस्तान के। नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा हुआ, डेमोक्रेसी को फ़रोग देने की बातें होती हैं। अब जो मुज़ाकराती कमेटी है जिसमें साहबजादा हामिद हैं, अलामा नासिर अब्बास है, ये 2 शख्सियात ऐसी हैं, खान इन पे आंखें बंद करके यकीन कर रहे हैं। इन्हें इसीलिए कमेटी में बिठाया गया कि जब ऐलान होगा खान की तरफ से, जो दबाव इसको इस्टेब्लिशमेंट का पर आ चुका है इंटरनेशनल, तो उसका फिर ऐलान होगा। हालांकि मेरी इत्तलात है दोनों कमेटी में बैठने पर तैयार नहीं थे, खान ने कहा है। अब अडयाला जेल में जो मुज़ाकरात है उनका जब तक नतीजा नहीं निकलेगा, ये जो मुज़ाकरात आपको नज़र है ये ऐसे ही होंगे जैसे आज हुए हैं। दूसरा राउंड आज ख़त्म हुआ है और हुकूमत की तरफ से इन मुज़ाकरात में कोई मुतालबा नहीं रखा। ये बड़ी हैरत अंगेज़ और अजीब बात आपको नज़र आएगी। और तहरीक इंसाफ की कमेटी ने कहा है कि हम इमरान खान से मुलाकात के बाद बताएंगे। ज़ाहिर है इमरान खान ने फ़ैसला करना है। मुज़ाकरात के मुतल्लिक़ जो हुकूमती अरकान हैं ये सियासी कैदियों की रिहाई पर मुत्तफ़िक़ है, तमाम की। खान की रिहाई पर कह रहे हैं कि ये सियासी कैदी नहीं है और ये इस्टेब्लिशमेंट ही फ़ैसला कर सकती है। हुकूमती अरकान ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि उन्हें मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आशीर्वाद है, वो ऑन बोर्ड है और उनकी तरफ से ही सारा मामला है। शरायात सिर्फ हमें दे दी, शरायात इमरान खान ने पब्लिक कर दी। अब हामिद रज़ा साहब ने जो बात की आज बड़ी इंपॉर्टेंट, कि इमरान खान की रिहाई हमारा टॉप एजेंडा है और किसी सूरत में कोई डील नहीं होगी और आइनी और कानूनी तरीके से अदालती जंग, यानी 260 से ज़्यादा केस बने। एक आखिरी अलकादिर का केस है, उसके बाद खान के सारे केसेस ख़त्म हैं, ज़मानत पे खान की रिहाई हो जाएगी। अब जितने मुकदमात हैं ये खान उनसे जीता है जो इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर जज थे। अब लोग डील और मुज़ाकरात का फ़र्क पहले थोड़ा सा अगर समझ लें, ये बड़ी अहम बात है ताकि आपको खान की जो रिहाई भी होगी वो समझ आ जाए।
نواز شریف جیل میں تھا، نون لیگ کی قیادت کے جو رہنما باہر تھے وہ لڑنے کی تیاری میں تھے امریت سے، اس میں چودھری شجاعت تھا، پرویز الہی تھے، یہ شیخ رشید، یہ سب لوگ تھے، تیار ہو رہے تھے کہ ابھی ہم نے امریت کا مقابلہ کر رہے ہیں جس طرح ضیاء الحق کے دور میں کرتے رہے یا اس سے پہلے۔ چودھری شجاعت جیل میں گیا نواز شریف سے ملنے، نواز شریف سے اس نے پوچھا کہ کیا ہم نے لڑنا ہے یا آپ ڈیل کریں گے؟ نواز شریف نے کہا ہم نے لڑنا ہے، ہم نے ہر صورت اس عامر پرویز مشرف کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور ٹھیک 24 گھنٹے بعد نواز شریف صاحب 150 بگ سے اپنے اہل خانہ خانسامے سیکورٹی گارڈ حاجی رمضان سمیت جدہ بھاگ گئی۔ ساتھ والے سیل میں سیف الرحمان موجود تھا، اسے پتہ چلا کہ 24 گھنٹے پہلے جسے نواز شریف یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نواز شریف ڈٹ کے کھڑا ہے۔ سیف الرحمان کو جب پتہ چلا کہ نواز شریف تو جدہ پہنچ چکا ہے، اگلے دن اٹھا وہ سو گئے، تو اس نے کہا اتنے بڑے جہاز میں میرے لیے ایک نشست بھی نہیں تھی۔ اس کی شادی پھر بعد میں ہوئی اور ناکام ہوئی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ ہوتی ہے ڈیل۔ دوسری آصف زرداری جسے مرد آہن، مضبوط، طاقتور بدماش، جمہوریت سے لڑنے والا، بڑی بڑی مونچھوں والا کہا جاتا تھا، لیڈر بنایا گیا۔ اس نے بیان دیا جی کہ 3 سال کے لیے ہم نہیں آتے، ہم فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اب دوبارہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالا۔ 24 گھنٹے بعد آصف زرداری شیرٹن ہوٹل دبئی میں بیٹھا ہوا تھا، پھر اگلے 3 سال پاکستان آیا ہی نہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو دلیر خاتون تھی لیکن ضیاء الحق کے دور میں ملک سے باہر تھیں۔ مشرف کے دور میں جب واپس آئیں تو وہ کونڈالیسا رائس کے ساتھ معاملات طے ہوئے، امریکہ سے ڈیل ہوئی، وفاقی جمہوریت کے نام پر نواز شریف کو بٹھایا گیا۔ اور اس طرح الطاف حسین صاحب کو دیکھ لیں، ان کے بڑے رہنماؤں میں نام ہے، کارکن ان کے شہید ہوئے، ظلم و ستم ہوا، پارٹی ٹوٹی، لیکن الطاف حسین مجبور ہو کے لندن چلے گئے۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے باقی جو چھوٹے موٹے رہنما آپ کو نظر آتے ہیں 2nd ٹیئر اور 3rd ٹیئر، یہ کبھی جیل میں 6 مہینے نہیں گزار سکے۔ پہلا ہفتہ ہی ان کا بیماری میں، پھر اسپتال، پھر وہاں سے نجی جیل یا 5 اسٹار ہوٹلوں میں شفٹ ہو کے پھر وہاں سے غائب۔ خان کو جیل سے نکلنا تو دور، اپنے گھر بنی گالا، زمان ہاؤس یا خیبر پختونخوا کی جیل بھی گوارا نہیں۔ بشرا بی بی کو جب سزا سنائی تو بشرا بی بی سزا سنانے کے آدھے گھنٹے میں اڑتی ہوئی جیل جا کے پہنچ گئی۔ انہیں ہاؤس اریسٹ کیا گیا بنی گالا اپنے گھر میں۔ وہ بار بار یہی درخواست کرتی مجھے اڈیالہ جیل لے کے چلو، درخواستیں دے دے کے لڑ کے رٹ پٹیشنیں کر کے ہائی کورٹ سے کی آرڈر لے کے اڈیالہ جیل وہ واپس گئیں۔ آج بھی خان نے کہتا ہے اپنے گرم کپڑے ساتھ رکھیں، وہ ساتھ رکھتی ہیں کہ ہم تیار ہیں جیل میں رہنے کے لیے جس وقت بھی۔ اور عمران خان اسی لیے کہہ رہا ہے کہ جب تک میرے تمام سیاسی رہنما اور کارکن باہر نہیں نکلتے تو میں رہائی کے لیے بات ہی نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے فرق سب سے بڑا۔ اب یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے نظام چلانے دیں، الیکشن کروائیں گے مڈ ٹرم، لیکن خان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو سسٹم میں خان کی مقبولیت ہے، جو محبت ہے، وہ عقیدت ہے، وہ خان کی قربانیاں ہیں، اسی طرح کارکنوں کی شہادتیں ہیں۔ خان ان کے ساتھ کبھی ڈیل نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ضرور ہے، امریکہ کے دباؤ میں، انسانی حقوق ہے، جمہوریت کے معاملات، الیکشن کی دھاندلی ہے، جوڈیشل کمیشن بنانا، یہ تمام سیاسی رہنماؤں کی جو رہائی ہے۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دامن میں کچھ نہیں، اس لیے وہ سیاسی بیانیاں ہونے چاہیے اور یہ ان کے لوگ بھی چاہیے، کیونکہ خان کی رہائی تو اب ہونی ہے، سب جانتے ہیں، اور یہ سب ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں خان کبھی ڈیل نہیں کرے، خود برملا اعتراف کرتے ہیں۔ اور خان کو تو آپ 2 منٹ کے لیے بھول جائیں، ویسے خیر معذرت کے ساتھ ہو تو نہیں سکتا، میں نے غلط کہا ہے، آپ تو 1 سیکنڈ کے لیے نہیں بھولیں گے، لیکن یہ ملٹری کورٹ سے نکلے ہوئے کارکنان کو ذرا دیکھیں، یہ جیلوں سے جو رہا ہوئے، ان کے اوپر ظلم و ستم آپ نے دیکھا، یہ جیلوں میں تھے، ان کے گھروں میں پیچھے جنازے اٹھتے رہے، اور یہ ساتھ باہر نکلتے ہی خان کے نعرے مار رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو پہ کہ خان نے کبھی 9 مئی کا میں نہیں کہا، کہہ رہے ہیں ہم خان پر جان دینے کو تیار۔ جیل تو بڑی چھوٹی چیز ہے۔ ابھی وزیر اعلیٰ ہاؤس ملٹری کورٹ کارکنان پہنچے، وہاں کا بڑا شاندار استقبال، ان میں سے وہ ایک کارکن کی صنم جاوید کے ساتھ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جی مجھے روک رہے تھے، کہہ رہے تھے سافٹ ویئر اپڈیٹ کی پہلے ایک ویڈیو بنا کے جانا۔ 2 سال جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک ہوتا رہا، غیر انسانی سلوک۔ اس نے کہا اب کون سا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا، اب تو ہارڈ ویئر ہی اڑا دو، دنیا سے رخصت کرو، اور ساتھ ہی عمران خان زندہ باد کہہ کے وہ نکل گیا۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود اگر ان لوگوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے تو باقی رہنے دے۔ بھی سمی وزیر نامی ایک کارکن کی میں نے دیکھی ویڈیو، 2 سال کے بعد ہوا ہے، زندہ لاش بنا ہوا، ٹھیک ٹھاک گیا تھا۔ مطلب جن کو انہوں نے توڑنا تھا وہ اب قوم کے ہیرو بن چکے، اور انہیں دیکھ کر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ پھر اوپر سے جو دباؤ ہے وہ الگ سونے پہ سہاگا، اور یہ جو دباؤ اور پریشر ہے پہلی دفعہ نہیں آیا، جتنی دفعہ آیا اتنی دفعہ ہی کامیاب ہوا، یہ بھی یاد رکھیں۔ ویسے تو انہیں دلیر ہو کے کہنا چاہیے تھا ہم پریشر برداشت کریں گے، اڈیالہ جیل کی چابی تو ان کے ہاتھ میں ہے، خان تو کہیں نہیں جا رہا، بہادر تو انہیں بننا چاہیے، دلیر تو انہیں بننا چاہیے، کیونکہ صحتیں تو ان کی خراب ہوتی تھی، نواز شریف بیمار ہو جاتا، شہباز شریف ہو جاتا، زرداری ہو جاتا تھا، پھر یہ بھاگ جاتے تھے۔ آج ان کے پاس چابی ہے، کہے، اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو باہر بھیجنے پر ہم تیار نہیں۔ عمران خان کہتا ہے میں نے باہر جانا نہیں، جب وہ کہتا ہے میں نے باہر نہیں جانا، یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ڈیل کر رہے ہیں مطلب باہر نہ جانا ڈیل ہے، باہر جانا ڈیل نہیں ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ تو انہیں تو سمجھ نہیں آ رہی، خان تو انہیں بھگو بھگو کے لتر مار رہا ہے حقیقت میں، چاروں شانے چت ہے اس وقت۔ اس کی وجہ دیکھیں، بڑے آسان طریقے سے عمران خان نے ذلیل کیا۔ خان قانونی انداز میں ابھی بڑا مطالبہ 8 فروری الیکشن کی دھاندلی کا، وہ انہوں نے تحقیقاتی جوڈیشل کمیشن کی درخواست تھی، سپریم کورٹ میں درخواست عمران خان نے کر دی تھی۔
وہ اب 7 جنوری کو لگنے جا رہی ہے، اس کی سماعت ہے۔ اب بینچ کون ہے؟ جسٹس امین الدین خان کا، ساتھ اس کے ایک شاہد بلال اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، انہیں چھوڑ دیں، بلکہ جمال بندوخیل صاحب کو بھی کافی حد تک بہتر ہے، محمد علی مظہر ہے، سید حسن رضوی ہیں، ان کو یہ جسٹس امین الدین خان کے ساتھ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے، اب اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنا کے الیکشن کی تحقیقات کریں تو پھنستے ہیں، نہ کریں تو پھنستے۔ تحقیقاتی کمیشن بنایا آزاد ججز نے، تو پھر تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی واپسی کا سلسلہ شروع، اور یہی ان کی فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ کا راستہ ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح عدالتوں میں کہ کہیں گے کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ عدالتوں نے واپس کیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جس طرح خان کے کیسز ختم ہوں گے عدالتوں سے، کہیں گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ملٹری ٹرائل کے معاملے پر جنہیں انہوں نے بھی سزائیں دی، انہیں رحم کی نام پہ درخواست دے کے اپنی فیس سیونگ کی کہ اب عدالتیں اسے کالعدم کریں گی، تو بھی نہیں کوئی اعتراض نہیں کو، تو یہی فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ انہیں ملے گا۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر دباؤ آئے گا، اور پھر اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایک بیانیہ کم از کم، صرف یقین کریں عوام میں جانے کا، ٹاک شوز میں جانے کا، کچھ نہ کچھ بات کرنے کا ایک بیانیہ چاہیے، بس سارا مسئلہ یہ۔ اور اس سے پہلے یہ کوشش کریں حالات اتنے ہم خراب کر دیں، اتنے خراب کر دیں کہ پھر نے بتائیں دیکھیں ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر تحریک انصاف کی قیادت کو بھی اس وقت یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار کہ دیکھیں ہمارے پاس اب راستہ کوئی نہ بچا، تو پھر ہم کس طرف جائیں گے؟ اکٹھے ہی جائیں گے جہاں جائیں گے۔ اب تحریک انصاف کی قیادت کو پتہ ہے، عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ پلڑا ان کا بھاری ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھا بھی نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات کریں، کوئی نتیجہ بھی آئے ہم تسلیم کر لیں گے، کم از کم درجہ حرارت کم ہوگا، عوامی دباؤ کم ہوگا، لوگ سمجھیں گے معاملات اب بہتری کی طرف ہیں۔ تو یہ 2-3 دنوں میں انشاءاللہ بہت ساری اہم چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ 13 جنوری ان کے پاس ڈیڈ لائن ہے اس معاملات کو حل کرنے کی۔ عمران خان کی تو 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے، وہ عوام کی ہے، وہ سیاسی معاملات کی۔ اگر یہ ملٹری قید میں لوگوں کی رہائی کرتے ہیں، اسے عدالتوں میں چیلنج کر کے وہاں سے آرمی چیف رحم کے بہانے درخواست کریں یا جو بھی کریں جس طرح عدالتوں سے رہا کرتے ہیں، تو پھر دونوں صورتوں میں معاملہ حل ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات کا بھی پھر کوئی نہ کوئی نتیجہ آ جائے گا جسے سارے تسلیم کر لیں گے، تحریک انصاف بھی مان جائے گی، تو پھر معاملات بہتری کی طرف ہے، ورنہ پھر معاملہ 20 کے بعد اور ہوگا۔ اچھا، ابھی بیرسٹر شہزاد صاحب کا ایک وی لاگ ان کی ٹویٹر میں نے ٹویٹ دیکھی، سابق ISI چیف کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ہندوستانی ایکٹرس اور ان کے بہت ساری چیزیں پکڑی گئیں، لیکن شہزاد اکبر صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی، جو خفیہ ڈاٹا دفاع سے متعلق تھا وہ سارا محفوظ ہے، ان کا ذاتی ڈاٹا لیک ہوا ہے۔ تو یہ چیز میں نے دیکھی تھی، میں نے کہا اس کو ضرور کلیئر کروں، لیکن کبھی خواجہ آصف کے یا شہباز شریف کے موبائل کا کبھی فرنزے کریں، ان کا کبھی اگر ڈاٹا یہ ہیک ہوا تو ان کے بہت ہی قریبی ساتھی کا کہنا تھا، بہت ہی قریبی، اس نے کہا یہ چیزیں عوام کے سامنے ہی تو لوگ شاید ان کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے، یہ ان کی باتیں ہیں اور وہ شاید اچھی طرح جانتے ہیں، میں ان کی خرذاتیات پہ نہیں جاتا، ان کا ذاتی عمل ہے جو بھی، لیکن یہ ان کے قریبی ساتھی نے، میں نے ان سے پوچھا آپ کا نام نونا کا، خدا کے نام میرا نام دینا، ابھی وہ جو والی جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، مختلف پلیٹ فارم پہ ایک ڈرامہ لگا ہے شہباز شریف کا، یہ بھی پاکستان کی سوشل میڈیا پہ ایک نئی تعریف ہے۔ ایسی ایسی ویڈیوز بن رہی ہیں، یقین کریں وہ حقیقی معنوں میں آپ دیکھیں تو آپ ہنسی نہیں رکتی۔ بہرحال اچھا، یہ تو معاملہ ایک اور طرف تھا۔ بشار الاسد کی حکومت گرانے کے بعد جو نیا گروپ ہے اس کی ابھی سعودی عرب میں بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی حالیہ اعتراف کر کے گئے ہیں کہ سعودی عرب ایران جو تھا اسرائیل حملے بھی تیاری کر رہا تھا، ہم نہ اگر بشار الاسد کی حکومت گراتے تو اس وقت معاملہ خراب ہو جاتا، یعنی انہیں روکنے کے لیے سارا معاملہ۔ باقی ابھی خلیجی ممالک میں اور پاکستان کے دیکھیں اس کے اثرات آئیں گے، اور یاد رکھیں کہ سعودی عرب میں اس وقت جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ شام کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا، ان کی توجہ ہوگی، وہاں پر انہیں تعمیر نو میں سرمایہ کاری کرنی ہے، تجارتی مواقع بنانے ہیں، اس سے پورے مڈل ایسٹ کے اب حالات بہتری کی طرف ضرور جائیں گے۔ پاکستان کو البتہ مالی امداد ملنا تقریباً ناممکن ہو جائے گی، اب جہاں جہاں اب شاہی حکومتیں وہ ساری اس میں حصہ ڈالیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس پورے معاملے کو پورے فلسطین سے جوڑ کے اسے ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، اور ایران کے ساتھ جو نئے معاملات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ بھی پھر ایک نئی ڈیل کی طرف جانے میں آسانی ہوگی۔ تو اب میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ امریکہ کو کل ہو سکتا ہے ایران کے نام پہ کہہ دیں کہ ہم آپ کے لیے بڑے ضروری ہیں، مڈل ایسٹ کے لیے ہم بڑے ضروری ہیں، ان کی افادیت بالکل ختم ہو جائے گی، تو یہ ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور مڈل ایسٹ میں اب جس طرح انداز میں بھی بشار الاسد کی حکومت بدلی ہے، بہرحال اب وہاں پر اگر یہ معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں تو اس کے بعد چونکہ اب اسرائیل کو خطرہ نہیں رہے گا پورے اس مڈل ایسٹ والی سائڈ سے کہ شام کی طرف سے یہ جو معاملہ ہوا، اس کے بعد ایران کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے ان کے معاملے میں، اور پھر روس کے اور اس وقت اگر آپ دیکھیں چائنا کے معاملات تو وہ براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ سے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے الیکشن پہ جو جیتنے میں الزام لگا تھا وہ یہ تھا کہ انہیں روسی ہیکرز اور چائنیز ہیکر نے مدد کی، یہ ان کے اوپر الزام تھا، تو ان کے ساتھ ان کے تعلقات اس حد تک ہیں۔ اب جو ہی یہ معاملہ یوکرین کا حل ہونا ہے تو اس کے بعد فی الفور اگلا مرحلہ پاکستان نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے حکومت یہ ساری چیزیں جانتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو سارے معاملات کا اچھی طرح پتہ ہے، اور وہ اسی کی تیاری کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ٹھیک کر لیں معاملات، کہ اس کے بعد کال آئے تو پھر نئے انداز میں ایک دم راتوں رات عدالتیں کھول کے کیسز ختم نہ کروانے پڑیں۔
اس سے پہلے خان کی رہائی ہو. 13 جنوری سے 25 مارچ کی بہت ساری یہ تاریخیں خود دے رہے ہیں حکومت کے لوگ. اور اس وقت تو آپ کو پتہ ہے ان کا قبضہ ستاروں کی چالوں پر بھی ہے. یہ جو ستاروں کے نام سے پیغامات آپ کو آ رہے ہیں انہی کے پیغامات ہیں کہ یہ تاریخیں دے دیں, یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے حل ہوں گے. اللہ کرے ہو جائے. ہم تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ اللہ ان کو عقل دے اور یہ سمجھ جائیں کہ اس کے بغیر کوئی اور حل نہیں ہے. اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. آج جو مذاکراتی کمیٹی میں لوگ تھے ان سے انشاءاللہ انٹرویو میں تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.